माँ बाप के गुनाह माफ करे। ये बिस्मिल्लाह की इतनी बड़ी बरकत है बेटा, क्योंकि अल्लाह तआला ने पहले कलम को पैदा किया, फिर कलम से बिस्मिल्लाह लिखी, फिर कलम ने कलमा लिखा, फिर कलम ने पूरा मोहम्मद मुस्तफा, फिर अल्लाह ताला ने मुझे तो करबला लिखी। या अल्लाह, तो देखिए एक ऊँटनी सवार मदीना मुनव्वरा की पाक गलियों में से गुजरती थी बीबी सकरा का खतायन। मेरी माँ बहने एक तंग सी गली में पहुंचे, उसने देखा कि एक नूरानी हवा मकान के दरवाजे पर जमीन पर एक नन्ही सी बच्ची या हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा, एक नन्ही सी बच्ची थी, ये बीबी सुकरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के नारे लगा रही है। इस नन्ही बच्ची के ये दर्दनाक नारे सुनकर वो सवार उसके पास आए और पूछा, अरे पाक बीवी तू कौन है, तू कौन है और दरवाजे पर बैठी किसको पुकार रही है। सवाल के उस हमदर्द सवाल से सुगरा बीबी सुगरा को कुछ हौसला या न उसको हिम्मत आ गई कि ये हमदर्द है, मुझसे सवाल अच्छा कराए। बीबी सुगरा को खुद हौसला हुआ और फरमाया, बाबा मेरे इमाम हुसैन से मैं बिछड़ गई हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं इमाम अली मुकाम की बेटी हूँ, मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। ओहो अल्लाह, मेरा नाम सुगरा है, वो मुझको तन्हा और बीमार छोड़कर कूफे चले गए हैं, मैं बीमार हूँ। कहते उम्मे सुलमा जब हयात थे, जब हुसैनी काफिला निकला ना, तो उम्मे सुलमा आप हयात थे, ये इमाम अली मुकाम की नानी अम्मा है। तो 11 बीबियाँ हुजूर की थी, तो एक ही बीबी को औलाद हुई, किसको खदीजतुल कुबरा को, और 9 बेवा थे और 2 कंवारे थे, 2 कंवारे थे और 9 बेवाओं से उन्होंने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की 100 बीबियाँ थी, हसन अलैहिस्सलाम की 100 बीबियाँ। अब 100 बीबियों में से अब कौन सी बीबी ने इनको जहर दिया ये मालूम नहीं है, और हम भी गवाही नहीं दे सकते। अब 100 बीबियों में से दूल्हा कासम की अम्मा कौन आई समझ में, तो सब जने पार पड़ोसी भी कहे हसन अलैहिस्सलाम को अपनी बेटी मत दो, तो वो क्या देने वाले कि हमारी बेटी फातिमा जोरा के बेटे की बहू बनेगी, कल क़यामत के दिन इसकी बख्शिश हो जाएगी, इसलिए हमारी बेटियां इनको देते हैं और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी कहलाएंगे। सुना मेरी माँ बेटे, सैयदना गौसे आजम की 4 बीबियाँ, साहे आलम बाग की 4 बीबियाँ, सैयदना गौसे आजम की औहर 50 औलाद, औहर 50 औलाद, तो 19 के बेटे ने 30 बेटियां, अब 30 बेटे या 19 बेटे, ये और 50 इनकी औलाद थी। अब उनसे सिलसिला चला। मेरी माँ बहन अब और 50 औलाद कितनी बड़ी हो गई, तो तारियों का जोर था, दिन चल रहा था नूर का, तारियों का जो अब ये बयान पढ़ते पढ़ते में चली गई, तारियों का जोर था, दिन जल रहा था नूर का, सैयदना गौसे आजम दुनिया में तशरीफ लाए, दिल ठंडा हुआ नूर का, दिल ठंडा हुआ नूर का। तो कहा कौन है, तो मैं इमाम अली मुकाम की बेटी हूँ, मेरा नाम सुगरा है, वो मुझको तन्हा छोड़कर कूफे चले गए हैं, मैं बीमार हूँ, दरवाजे पर दर्द देने वाला कोई नहीं है, यानी दवा देने वाला कोई नहीं है, और मैं मिस्कीन, और मुझे कोई तसल्ली देने वाला, और मुझे कोई तसल्ली देने वाला। मेरे पापा जान ने कहा था कि 1 महीने के बाद अली अकबर को तुम्हें और ले जाऊंगे, मगर 3 महीने हो गए, इसका कोई भी पता नहीं है। अकबर भी तो सब चाहिए बयान में, तो ये अकबर अली अकबर को भी उसूल को ले जाएंगे।
علی اکبر کو تمہیں لے جاؤں گا، مگر 3 مہینے ہو گئے ان کا کوئی پتہ نہیں آیا۔ صبح سے لے کر شام تک دروازے پر میں بیٹھی رہتی ہوں اور ان کا انتظار کرتی ہوں، اور ہر آنے جانے والوں سے اپنے بابا جان کا پتہ پوچھتی ہوں، مگر کوئی بھی ان کا پتہ نہیں دیتا۔ یہ میرے نانا جان کی امت صبح سے شام تک میرے سامنے آتی ہے اور جاتی ہے، مگر مجھے کوئی میری غریبی کا کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر تم کوفے کی طرف جا رہے ہو تو خدا کے لیے مجھے بھی ساتھ لے چلو، اور اگر کوفے تک نہیں جاتے تو نہ صحیح جہاں تک جا سکتے ہو وہاں لے جا کر مجھ کو چھوڑ دو۔ بی بی سغرا اس طرح کہتے رہے، اور اگر تم اوپر نہیں بٹھا سکتے تو میں پیدل چلوں گی۔ میں اماں اور بابا جان اور بہن بھائی کو ملنے کی خوشی میں تیرے اونٹ کے آگے آگے میں چلوں گی، میں اونٹ پر بھی نہیں بیٹھوں گی، اور میں اونٹ کے آگے آگے چلی روتی جاؤں گی۔ میں اپنی بھوک اور پیاس کی بھی شکایت نہیں کروں گی کہ میں بھوکی ہوں، میں پیاسی ہوں، میں بھوکی میں راستے میں تجھے کوئی تکلیف بھی نہ دوں گی۔ مجھے بیمار سمجھ کر نہ چھوڑ دینا، اگرچہ میں بیمار ہوں مگر ماں باپ کی ملاقات کی خوشی میں میری بیماری بھی میں بھول جاتی ہوں، اور بہن بھائی کو ملنے کے شوق میں مجھے ہمت آ جاتی ہے۔ اے خدا کے نیک بندے، اپنے بچوں کا صدقہ مجھ پر رحم کرو۔ اپنے ان کے صدقوں پہ چلتے لوگ اٹھاتے ہیں، اپنے ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، وہ مانگتے ہیں۔ آقا حسین نے کہا گنہگار تو میں ہوں، میرا سر پھاڑ بچہ کہا گنہگار علی اصغر، ان کو بھی ایک بوند پانی دے دو، تو ان کو ہم سید سادات کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ یہ حدیث سے اللہ سلامت رکھے کہ ہم سید سادات کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں۔ تو کہا میں آپ کے پاس کھانا بھی نہیں مانگوں گی، پانی بھی نہیں مانگوں گی، آپ کے بچوں کا صدقہ مانگوں گی۔ یا اللہ مجھ پر رحم کرو، مجھ پر ترس کھاؤ اور میری فریاد قبول کرو۔ میں دکھیاری ہوں، میرے اسباب ابن اور میں بیمار ہوں، میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، چیز بھی نہیں ہے، میرے اوپر تم رحم کرو۔ میں بیمار ہوں، مجھے دوا بھی نہیں ہے، خدا تمہارے بچوں کو مدراج کرے۔ اب مفلس ہوں، میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، یہ 2 جوڑے کپڑوں کے ہیں، اور یہ 2 جوڑے تو اتنا کپڑا بھی گھر میں مت رکھو، اس کی بھی گنتی لگا کے زکات دینا پڑتی ہے۔ جتنا آپ نے پہنے اتنا کپڑا رکھو، جتنا برتن اپنے واپرے اتنا برتن رکھو۔ زیادہ برتن والیوں پہ سنوارتے ہیں نا تو اس کی بھی ہم کو زکات دینے کا حکم ہے، کیونکہ ہم پیسوں سے خرید کے لائے نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں اپنے بیٹا بیٹی کو دو، پر ایسی فالتو چیزیں ہم مت دو کہ اس کے اوپر زکات لاگو پڑ جائے۔ کیا ہے واپر لو، جب تک سننا جو پیٹی میں اس کی زکات ہے، جو تن پہ نہ سننا اس کی بھی زکات نہیں ہے۔ تم پہن رہے ہو، تم کر رہے ہو 52 تولے چاندی ہو، اس کو زکات دینا ہے 52 تولے، تو پھر ہمارے پاس سننا ہو تو اس کی 52 تولے چاندی کی رقم ماپ کے نا پھر اس کی زکات دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس چاندی نہیں ہے مگر سننا ہے تو 52 تولے چاندی کی اس کی آنکھیں لگا میں پھر اس کی زکات دو۔ آئی سمجھ میں بیٹا؟ اور قیامت کے دن مجھے کوثر سے سیراب کرو، اتنا بڑا وعدہ کر دیا سیراب۔ پر جو نہیں اترے گا، آج میں نے روزہ رکھا ہے تو آج میرے سے بہت دھیما آواز نکلتا ہے، اور رات کو بھی وہاں 12:30 بج گئے، اتنا بڑا سب نے مل کے اکٹھو نہ میں پڑھ وہ لکھتے نہ پہ وہ لکھ کے وہ نعت شریفہ پڑھتے ہیں۔ یا اللہ تو میں نے سیدنا غوث جب واحد کرتے تھے تو آپ کے مرید آ کے بیٹھتے تھے نا تو جو وہ بیان کرے نا وہ لکھیں،
وہ لکھے سیدنا غوث اعظم بیان کرتے، اور جب سیدنا غوث اعظم بیان نہ کرتے تو سب لوگ یوں کہتے آپ بیان کیوں نہیں کرتے تھے؟ کیا میں عربی زبان میں پڑھتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آتی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں ملے اور کہا عبد القادر آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا ہم عربی زبان میں پڑھتے ہیں نا، اس لیے ہم بیان نہیں کرتے اور لوگوں کو سمجھ نہیں پڑتی۔ تو آپ نے اپنا لبے دیکھیں 7 مرتبہ ان کے منہ میں ڈال دیا اور آپ تم واحد کرو گے تو اردو زبان میں کرو گے تو سب کو، میری امت کو سمجھ پڑے گی۔ تو ان کا لبے دہن سیدنا غوث اعظم اور ان کے قدم سیدنا غوث اعظم کی پشت مبارک پڑا ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ سیدنا غوث اعظم کا۔ پھر حضرت علی شیر خدا ملے راستے میں، آپ نے 6 مرتبہ آپ کا لبے دہن ڈالا تو سیدنا غوث اعظم نے کہا سرکار نے 7 مرتبہ اور آپ نے 6 مرتبہ، کیا ادب کی جگہ ہے سرکار، ادب کی جگہ ہے وہ 7 مرتبہ ہم 6 مرتبہ۔ تو تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، ارے تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، جو عرش کی پیشانی پہ لکھا نام محمد، جو نوح کی کشتی پہ لکھا نام محمد، تعجیب سے لیتا ہے خدا نام محمد۔ تو میری اسلامی ماں بہنیں جتنا ہم ان کی تعریف کریں اتنا کم ہے۔ خدا خود تعریف کرتا ہے اپنے محبوب کی، سبحان اللہ، اپنے محبوب کو نواسہ رسول کو اس طرح، وہ نواسہ رسول زمین پر لیٹے ہیں، وہ نواسہ رسول کے سینے پر سمر چل کر بیٹھا ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کا دن ہے، ہمارے بچوں کو نماز، ہمارے بچوں کو توبہ، ہمارے بچوں کو ماں باپ کی محبت، ہمارے بچوں کا جمعہ کا دن ہے تو ماں باپ کو سلام کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی جانتا بھی نہیں، چلے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو جمعہ کے دن تو بچوں کو لازم ہے کہ ماں باپ کو سلام کرے۔ کہتے کہ اماں تو یہ تھے، ابا تو یہ تھے، اللہ سب کو تمہارے ہمارے سب بچوں سب کو، کوئی تم نہیں کوئی تم نہیں، سب کے بچے۔ تو میری اسلامی ماں بہن ہے اور 2 جوڑی کپڑے ہیں اور بچوں کا نام، تمہارے بچوں کو کام میں آئیں گے۔ میں یہ 2 جوڑی کپڑے بھی آپ کو دے دوں گی تو تمہارے بچوں کے کام آئیں گے، اور اگر میں کوفے پہنچ گئی تو مجھے اور بھی بہت کچھ آپ کو عطا کروں گی، اور قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب کروں گی، اتنا کہ وہ بچی پھر یا حسین پکارتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ قاصد نے آگے ہو کر اس بچی کے سر پر ہاتھ رکھا تو پتہ چلا بچی بخار میں جل رہی ہے اور اتنی کمزور ہے کہ اٹھ بھی نہیں سکتی۔ قاصد نے بیمار بچی کے منہ پر ٹھنڈا پانی چھڑکا، وہ ہوش میں آ گئی تو پوچھنے لگا کہ کیا میرا بابا جان آگے گئے یا علی اکبر مجھے لینے آ گئے ہیں؟ یعنی کہ میرے بابا جان آئے ہیں، بابا جان نے کہا تھا کہ علی اکبر کو لے کر تم کو لے جاؤں گا، تو 6 مہینے کے تھے، یا میرے سے بھول ہو گئی معاف کرنا، علی اکبر لینے آئے ہیں یا بابا جان لینے آئے ہیں؟ ہاں آئے ہیں۔ کیا میرے ننھے سے بھائی اصغر بھی ساتھ آئے ہیں؟ قاصد نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا، بیٹی میں بھی خاندان نبوت کا، خاندان نبوت۔ تو میں نے روزہ رکھا ہے، پانی لے کے لے آئی، شکر ہے نہ روزہ رکھ دینا، دیکھو پانی کی بھی طلب ہوتی ہے، پانی پیتی ہے۔ یا اللہ یہ کرامت ہے تو کیا یہ اللہ کا سمجھ ہے تو کیا بیٹا ہے۔ تو میں نے کہا سیڑھی اٹھوں گی تو ہی روزہ رکھوں گی، نہیں رکھوں۔ اللہ دیکھتے رہے آگے میرا یہ سوال ہے، وہ معاذ 3 بجے نا آپ تو میں نے کہا بھائی اللہ کے بھی جب میری مدد کرنا ہے، میں نے کہا سیڑھی نہیں اٹھوں گی، میں تو روزہ ہی نہیں رکھوں گی، میں تو بہت تھک کے سو گئی ہوں، مگر 3 بجے برابر بڑھانے کا دادی تمہارے تو دعائی کرنا کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں بیٹا بس دعا کر کے میں روزہ رکھتے، ہاں میں بھی خاندان نبوت کا۔
یعنی کہ غلام کو کاش نے کہا میں بھی خاندان نبوت کا گدا ہوں اور اہل بیت کے گھرانے کا خادم ہوں. گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ضرور لے جاؤں گا، مگر یہ دیکھ لو میرے اونٹ پر کتنا سامان ہے اور تم بیمار ہو اور کمزور ہو. ہاں میں تمہارا خط تمہارے بابا جان تک پہنچا دوں گا، میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا، تمہارے بابا جان تک میں آپ کا خط ضرور پہنچا دوں گا. وہ اللہ آقا حسین اس حضرت کبریٰ کا خط گیا تو آقا حسین سب شہید ہو گئے. ان کے پاس جا کر سناتے ہیں وہ اللہ کیسا ہوگا اس ٹائم کا مچا، اس ٹائم کی مصیبت، اس ٹائم کی حقیقت. بنت حسین قاصد سے یہ سن کر بولا اٹھو بابا جان جی نہ، خدا کے لیے ایسا نہ کرو اور جاؤ پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ. میں اٹھانے چلی گئی. کہیں جاتا ہے بیان میں بھول کیوں پڑ جاتی ہے. میرے اونٹ پر سامان ہے اور تم بیمار ہو اور کمزور ہو. ہاں میں تمہارے باپ تک پہنچا دوں گا، اور اگر سے میرے بچے بیمار ہیں اور میں ان کی دوا کے لیے مدینہ منورہ سے آیا ہوں. وہ قاسم نے کیا کہا؟ میرے بچے بیمار ہیں تو میں آیا ہوں اور پھر دوا لے کر میں کربلا جاؤں گا. تو بی بی سغرا نے کہا جب میرا خط تم لے جاؤ، جب تم واپس جاؤ گے، میرے بچے بیمار ہیں اور ان کی دوا حرم شریف میں لینے آیا. سبحان اللہ، یا اللہ یا اللہ، ہم کو بھی کوئی بہانے سے ہم سب کو سرکار کا روزہ دکھا دے. تو دیکھو قاسم دوا لینے آیا ہے حرم شریف میں، اور حرم شریف میں میں دوا لینے کو آیا ہوں، میرے بچے بیمار ہیں. بنت حسین قاصد سے یہ سن کر بول اٹھی بابا جی نہ، خدا کے لیے ایسا نہ کرو اور جاؤ پہلے اپنے بچوں کی دوا لے آؤ. کیا کہا؟ آپ ایسا نہ کرو، پہلے تم دوا لے آؤ پھر میرے پاس تم آنا. وہ قاصد کو بی بی سغرا نے اس طرح فرمایا اور کہا کہ آپ صبر کرو، میں واپس آؤں گا. قاصد نے کہا بیٹی نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اب اپنے بچوں کی خاطر تیرے اس خدمت گزار میں دیر کروں گا. خدا اور رسول کی ناراضگی اپنے سر لوں اور یہ لوگ کپڑے میں اس خدمت گزار کا حاصلہ تم سے نہیں، تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہوں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے بچوں کی بھی میرے دوا بھی نہیں لینا، میرے آپ کے پاس سے یہ کپڑے بھی نہیں لینا، اور میں آپ کا کام جلدی کروں گا اور میں یہ خط لے کر کربلا پہنچ جاؤں گا اور پھر اپنے ماں باپ اور بہن بھائی سے بچھڑی ہوئی ہوں، بیمار سغرا ہوں، اور ایک درد بھر خط لکھ کر سوار کے حوالے کر دیا. سوار نے اپنے اونٹ کا منہ کوفے کی طرف موڑ دیا اور یہ دعا کرتا ہوا روانہ ہو گیا کہ یا اللہ میں منزل مقصود پر پہنچ جاؤں. ادھر سغرا کے قاصد نے دعا کی، ادھر خدا نے فرمایا جبریل امین سے میرے پیارے حسین کی بیٹی کا خط لے کر یہ خط قاصد کو کربلا پہنچا دو. سبحان اللہ. زمین کو کھینچ لو تاکہ یہ قاصد ان کے خط لے کر امام علی مقام پر پہنچ جائے. ننھی سی لاش کو کربلا کی یہ تپتی ہوئی ریت میں دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کی طرف واپس آئے. جب آپ علی اصغر اور حضرت شہربانو نے کہا یہ میرے سیر خوار بچہ ہے اور 3 دن سے پانی نہیں پیا، تو علی اصغر کو امام علی مقار فوجی عسکریہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ گنہگار تو میں آپ کا ہوں، یہ میرا بچہ سیر خوار ہے، ایک بوند پانی دے دو. تو نہیں آپ کی بات مانی اور بے دین نے ایسا تیر مارا چھوٹے بچے کا گلا، باپ کا بھائی شہید ہو گیا.
آپ علی اصغر کو حضرت شیر بانو کے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے کہ نہ یہ اب دودھ مانگے گا نہ اب یہ پانی مانگے گا، اب یہ دادی کے ہاتھ سے جنت میں پانی پیے گا۔ حضرت شیر بانو نے کہا میں جانتی ہوں کہ کل آپ کی سعادت ہے، مگر علی اصغر کو کروا جاؤ، ہم کہاں بیٹھے، آسرا بتلا جاؤ۔ تو امام علی اصغر کی لاش مبارک کو ان کی اما جان کی گود میں دی اور باہر آئے تو بی بی سغرا